अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये किस्त भी आप लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी तौर पर करना है। लास्ट एपिसोड पर भी कमेंट आए हुए हैं, मैंने पढ़े हैं। इंशाल्लाह इस एपिसोड को अपलोडिंग पे लगाऊंगी और फिर जो है वो मैं कमेंट्स की रिप्लाई करूँगी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ मैंने ये भी क्लियर करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा दिन है और तीसरे एपिसोड में अपलोड कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं डेली बेसिस पे एपिसोड लिखूँगी भी और अपलोड भी कर दूँगी। लेकिन चूँकि मुझे अब वक्त मिल रहा है और मैं एपिसोड लिख रही हूँ तो मैं अपलोड कर दूँगी। बट मैं प्रॉमिस नहीं कर रही कि डेली ही एपिसोड आएगी, और मैं ये भी प्रॉमिस नहीं कर रही कि हर दूसरे दिन एपिसोड आएगी, ठीक है। एपिसोड जैसे ही लिख दी जाएगी आपके हवाले कर दूँगी। आज लिखी गई आज ही अपलोड कर रही हूँ। कल अगर एक दिन गैप के साथ लिखी जाती है या टाइम नहीं मिलता तो मैं एपिसोड फिर दूसरे दिन अपलोड करूँगी। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि आप लोग इंतज़ार करते रहें। मैं पोस्ट कर दिया करूँगी कि जब गैप के साथ एपिसोड आएगी तो मैं पोस्ट कर दूँगी कि भाई एपिसोड आज नहीं लिखी गई तो एपिसोड अब कल आएगी, ठीक है। इसलिए आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि प्लीज़ प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? अब तो मैंने भी डेली एपिसोड्स देना शुरू कर दिए हैं। लेट्स जस्ट अज्यूम कि मैंने डेली एपिसोड ही अब देनी है, ठीक है। इसलिए आप लोग प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी कोशिश होगी कि जितना जल्दी हो सके ये नावल आपके हवाले कर दूँ और एपिसोड लिखी जाए मेरे पास। तो ऐसा होता नहीं कि मैं अपने पास संभाल के रखी रखूँ उसे। मेरा दिल होता है कि बस एपिसोड कंप्लीट हो गई है, इसको एडिट करूँ और अपलोड कर दूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग भी देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर दिया करें, ठीक है। और इसके अलावा एक गुजारिश ये भी है कि प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को, इस नॉवल को, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी इस चैनल पे हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाएं, इस नावल को पसंद करें। देखिए फोर्स तो हमने करना नहीं है, लेकिन आप शेयर करें। बाकी उनकी अपनी मर्जी है, वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, ठीक हो गया। तो अब मेरे ख्याल से बिल्कुल मज़ीद बातें नहीं करते और वक्त इन बातों में ज़ाया नहीं करते, हम अपने एपिसोड की तरफ चलते हैं। हर सितम बेमिसाल के सितंबर 22। अंधेरे की स्याह चादर ने इस वक्त जैसे हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा था। धुंध अभी भी छटी नहीं थी, लेकिन यूं मालूम हो रहा था जैसे गुजरती रात के साथ साथ ये मज़ीद गहरी और सर्द ही होती जा रही थी। इसी सर्द गहरे पड़ते धुएं और स्याह अंधेरे ने बुलंद वाला पहाड़ों पर बने इस सफ़ेद और सुनहरी रोशनियों में डूबी इमारत को भी जैसे अपने रंग में रंगने की भरपूर कोशिश की थी, जो कि ऊंची बुलंद बाला खिड़कियों पर लगे सुनहरी मसनूई बल्बों की जर्द रोशनियों ने किसी हद तक नाकाम बना दी थी। और ये विला अपनी पूरी आन और ताब से इस वक्त भी सर उठाए वादी कलाम में खड़ा नजर आ रहा था। अब इस इमारत यानी कि अफरीदी विला के अंदर का क्या माहौल था, वो तो जैसे खिड़कियों पर लगे दबे इस भारी पर्दों ने अपनी आगोश में लेते बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही छुपा दिया था। हाँ, मगर विला के ठीक सामने बनी अनेक्सी के अंदर का मंजर दाखिली दरवाजे के ग्लास डोर से किसी हद तक वाज़े नज़र आ रहा था, जहाँ वो तीनों मौजूद थे। आमिल आफरीदी सर हाथों में गिराए ज़मीन पर बिछे कारपेट को घूरते, जैसे अभी भी आइलीन के मुंह से निकली इस नाकाबिले यकीन फैसले को प्रोसेस कर रहा था। ऑफ वाइट कलर की स्वेट शर्ट के साथ हम रंग गर्म ट्राउज़र में मलबूस कदरे बिखरा बिखरा सा लग रहा था। सिल्की बाल भी चौड़ी पेशानी पर बिखरे पड़े थे। सब्जी माइल आंखें चौंके झुकी हुई थीं। यही वजह थी कि इनके तासुरात कुछ वाजे ना थे। वहीं सोफे पर मौजूद माहीन बेगम भी बिना किसी हरकत के शौक के आलम में अपने सामने खड़ी अपनी इकलौती बेटी को सुन रही थी। आइरीन लिसन
اگر تم یہ فیصلہ کسی دباؤ میں آ کر کر رہی ہو تو تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی یا پھر دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ سر اٹھا کر اسے پھر سمجھانے لگا۔ وہ اسے سمجھا سمجھا کر تھک گیا تھا کہ جس کے اس اچانک فیصلے نے اسے شش و پنج اور شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس لیے ڈھکے چھپے لفظوں میں وہ آئلین کو سمجھانے لگا کہ جانتا تھا باقی سب تو زاویان افریدی کے حق میں کھڑے تھے اور اس کی سب سے بڑی سپورٹر تو اس گھر میں ماہین بیگم کی صورت موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں کن اکھیوں سے دیکھتا آئلین سے بھرپور سنجیدگی سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ اس انداز پر آئلین نے ایک چور نظر سے ماں کو دیکھا جو کہ عامل کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ زیادہ باپ مت بنو میرے، آئی سمجھ؟ اور یہ جو بھی فیصلہ تمہاری لاڈلی بہن نے لیا ہے اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ اس سے پہلے آئلین کچھ کہتی ماہین بیگم نے تنک کر عامل کو اپنی صفائی دی تھی، جس پر وہ ایک نظر انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ یار اماں، میں مرد ہوں، مجھ بیچارے کو آپ نہیں بخشتی۔ میری بہن کو پھر آپ کس کھیت کی مولی سمجھتی ہوں گی؟ وہ خاموش نہیں رہ سکا تھا اس معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ ہاں، اپنے معاملے میں وہ اکثر خاموشی سے ان کی جلی کٹی سن لیتا تھا، جس میں اول درجے کی نصیحت عائلہ کے ساتھ اس نے سلوک کی ہی ہوتی تھی۔ خیر، اس کے بارے میں تو وہ اس وقت سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے سر چھٹکتا وہ حال میں پہنچا۔ ماہین بیگم کے بطور ماں کی حیثیت سے تمام خدشات ایک طرف تھے، لیکن اپنی بہن کے بارے میں ایک دفعہ پھر سے وہ معاشرے کا سوچ کر خاموش نہیں رہ سکتا تھا کہ ایک دفعہ پھر سے عامل اپنی بہن کو ان بڑوں کے فیصلے پر چھوڑنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم کیا اب جوتی کی زبان سمجھو گے؟ ماہین بیگم نے جس سنجیدگی سے بولا تھا، دونوں بہن بھائیوں کو لگا تھا کہ یقیناً ان سے کوئی بعید بھی نہیں تھا کہ بنا اس کی عمر کا لحاظ کیے وہ اس کی ابھی ہڈیاں سینک دیتی۔ اماں، بہن ہے یار یہ میری، جس طرح آپ لوگوں نے اسے پہلے بھیڑ بکری سمجھ کر اس جنگل کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اس بار میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ عامل کی اس سنجیدہ بات پر ماہین بیگم بھی خاموش ہوتی۔ عامل اور آئلین دونوں سے نظریں چرا گئیں۔ اور تم آئلین، تمہیں اپنی زندگی کو کمپرومائز کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ جب تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کھڑا ہے تو دفاع کرو اس شخص کو۔ عامل نے ایک دفعہ پھر سے آئلین کو قائل کرنا چاہا تھا، جو جانے کیوں بضد ہو چکی تھی زاویان افریدی سے صلح کے لیے۔ لالا پلیز، آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ زاویان بہت بدل گئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کیان کس قدر ان سے اٹیچ ہو چکا ہے۔ اور اچھا، زاویان افریدی کے بدلنے کا یہ معجزہ کب رونما ہوا تھا؟ عامل نے قدرے غصے سے استفسار کیا تھا، جس کی باتیں اب عامل کی برداشت کے امتحان کے ساتھ ساتھ خون بھی کھلا رہی تھی۔ نہیں لالا، میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ اب بھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھورتے اس نے لب کچلتے نہایت رسانت سے بات ختم کرنی چاہی تو کتنے ہی لمحے عامل پرسوچ نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ ماہین بیگم کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھتی، آئلین کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازنے لگی تھی۔ بالکل صحیح فیصلہ لیا ہے میری بیٹی نے، دیکھنا تم زاویان کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ جبکہ ان کی اس دعا پر جہاں عامل نے زیر لب کچھ بڑبڑاتے شاید زاویان کو گالی دی تھی، تو وہیں آئلین بے تاثر چہرے کے ساتھ بس ماں کے سینے کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ کیان روم میں سو رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس وقت پورے گھر میں ہی ضرورت سے زیادہ خاموشی اور سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہ فیصلہ ہے تو میری بھی کچھ شرائط ہیں۔ عامل افریدی ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھتا کسی فیصلے پر پہنچتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس کی آواز پر وہ دونوں بھی اس کی جانب متوجہ ہوں۔ عامل، مجھ سے پٹ نہیں جانا، کوئی شرائط نہیں ہماری۔ آئلین، اپنے گھر واپس جانے کا فیصلہ کر چکی ہے، اب تم خواہ مخواہ بات کو مزید مت الجھاؤ۔
माहीन बेगम ने फौरन उसे घूरते टोका था। आप मत रखें कोई शर्त अम्मा, लेकिन मैं अब कोई रिस्क नहीं लूंगा। अगर आइलीन को वो बेगैरत शख्स और उसके गैरतमंद रिश्तेदार राजी कर ही चुके हैं। आयला का चेहरा फौरन से जहन के पर्दों पर लहराया तो वो सुर्ख पड़ती आंखें मजीद सुर्ख पड़ी थी। तो इनसे कहें कल आए और इज्जत से आइलीन को लेकर जाएं। बाकी जहाँ तक बात है मेरी शराइत की, इस पर आप दोनों का ही क्या, मैं किसी का भी एतराज़ नहीं सुनूंगा। अपनी बात कहता वो रुका नहीं था, बल्कि लंबे लंबे ढक भरता हाल से निकल गया, जबकि पीछे वो दोनों पुरसोच नजरें इसके रूम के बंद होते दरवाजे पर मरकूज कर गईं। ये लड़का जरूर कोई नया चांद चढ़ाएगा कल, माहीन बेगम ने ताज्जुब ज़दा अंदाज में कहते गहरी सांस ली थी कि आमिर आफरीदी को जो जानते थे वो इस बात पर इत्तफाक करते थे कि इस आदमी से कुछ बैद ना होता। अपनी मनवाने के चक्कर में वो सामने वाले को नाखून चन चबा देता था, मगर अपनी मनवा कर ही दम लेता था। जबकि आइलीन महीन बेगम के खदशात का क्या ही जवाब देती, इसलिए खामोशी से अपने रूम की जानिब बढ़ती रूम में जा बंद हुई। ठीक उसी वक्त अनेक्सी से बाहर आए तो विला के पीछे मौजूद लॉन में खड़ा एक ऊंचा लंबा हियोला सा नजर आ रहा था। हाथ की मजबूत उंगलियों में कोई जलता सुर्ख शोला भी चिंगारी की सूरत सुलग रहा था। सुनहरी मसनूई बल्बों की जर्द रोशनियां भी पिछले 2-1 घंटे से इस मुस्तरब वजूद को देख खुद भी कुछ इज़्तिराब का शिकार नजर आने लगी। सर्दी इंतहा की थी कि जिस्म के अंदर तक घुसती, खून तक को मुंजमद कर देती, मगर इस सबसे बेजार और बेपरवाह वो बस अपने अंदर लगी आग को बुझाने की सही एक जरा से सुलगती सिगरेट के गहरे कश लेता कर रहा था। वो इस वक्त सफ़ेद गोल गले वाली गर्म शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस था। ब्राउन सिल्की बाल माथे पर बिखरे पड़े थे और ब्राउन पुरकशिश आंखें, जिनकी शरारत कुछ अरसे से मानद पड़ चुकी थी, इस वक्त गुस्से या फिर बेबसी की ज्यादती से सुर्ख पड़ रही थी। जिंदगी ने तो जैसे रोज़ नए नए तमाशे लगाने की कसम खा रखी थी। इधर जाबियान लाला का मसला हल हुआ था, उधर मोरे ने इसे बुलवा लिया। फिर इसके मौना करने के बावजूद दादी तक भी ये बात पहुंच गई। पिछले एक अरसे से वो तो जैसे सबकी को कठपुतली बनता जा रहा था, जिसका जैसे दिल करता उसे चाबी भरता और अपना हुक्म मनवा लेता। दादी ने एक दफ़ा फिर से अपनी मोहब्बत और शफकत के एवज एक और वादा मांग लिया था। एक दफ़ा फिर से कठपुतली बनाकर उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जाने वाला था। ये सोच आते ही उसके होंठों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उभरी थी। पहले ज़बरदस्ती की शादी ये सोच आते ही उसके होंठों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उभरी थी। पहले ज़बरदस्ती शादी की गई और अब इसे मजबूर किया जा रहा था कि अपनी ज़बरदस्ती की बीवी के साथ तन्हाई के लम्हात गुजारे। वो क्या बच्चा था जो इन ख़वातीन की बात की तह तक नहीं पहुंच जाता, लेकिन वो महज इन सबको खुश करने और सब ठीक है साबित करने की पेश नज़र किसी अनचाहे वजूद को दुनिया में लाने का कायल बिल्कुल भी नहीं था। इस घर से बाहर वो एक कामयाब बिजनेसमैन था। एक और एक दो क्या, वो तो 1 और 1 11 करने में मशहूर था। मगर घर के मामलात, इसकी निजी ज़िंदगी के मामलात इसका सारा ज़ब्त आजमाते इसे बेबसी की इंतहाओं पर पहुंचा देते। जहाँ अपनों का मान वो तोड़ना नहीं चाहता था, तो वहीं कभी कभी दिल की सुनता वो बगावत कर देना चाहता था। अब भी वो मिक्स ही एहसासात का शिकार था। जारिया को वो भी अंदर अच्छा हादसा सुना कर आया था, मगर दिल को सुकून अभी भी नहीं था। खैर, अगर वो गैर जानिबदार होकर सोचता, इस लड़की का कसूर कहाँ निकलता था। इर्तिजा अफरीदी ने उसे उसका हक अभी तक नहीं दिया था, और अगर ऐसे में वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर भी रही थी, तो वो नाहक तो ना था, लेकिन यूं जगह जगह ढिंढोरा पीटने के बजाय इससे बात तो कर लेती, शायद कोई बेहतर हल निकल आता। इसी बात का
ارتضا آفریدی کو شدید غصہ تھا۔ سکون بے سکونی میں تو تب ہی بدل گیا تھا جب اس نے زارا کے منہ سے اپنے احساسات کا مذاق بنتے سنا تھا، جب زارا اس پر اس کے بھائی کو ترجیح دے رہی تھی۔ اب تو وہ بس خود کو جیسے زندگی میں گھسیٹ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بزنس کو دینے لگا۔ نہ وہ گھر ہوتا، نہ وہی باتیں و یادیں اسے سلگانے پہنچ جاتی۔ چین تھا کہ شاید اب قبر میں ہی نصیب ہوتا۔ بے ساختہ سی کرتا وہ اپنی انگلی کی جانب متوجہ ہوا تھا جہاں سگریٹ سلگتا ختم ہو چکا تھا اور یہ چنگاری اسے ہوش کی دنیا میں لے آئی تھی۔ لگتا تھا قدرت بھی اس کے وہی بورنگ گھسے پٹے درد سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس بھرتا وہ سگریٹ کا ٹکڑا زمین پر پھینک جس پر اپنے جوتے کی نوک رگڑ گیا۔ ساتھ ہی سگریٹ کی ڈبی جیب سے برآمد کرتا وہ نیا سگریٹ سلگائے۔ وہ فی الحال حال سے غافل ہی رہنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت پچھلے لان میں کھڑا تھا۔ یہاں کم ہی گھر کے لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا اور رات کی پہر تو ویسے بھی کسی کی یہاں موجودگی ناممکن تھی۔ اس لیے وہ بے فکری سے یہاں کھڑا اپنے غم اور دل دونوں ہی فرصت سے جلا رہا تھا۔ کیا مجھے بھولنا اتنا مشکل ہے؟ دفتر سارے سناٹے میں یہ آواز گونجی تو ارتضا آفریدی ساکت رہ گیا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ وہ واضح طور پر اپنے قریب آتے محسوس کر رہا تھا۔ ارتضا آفریدی نے ایک دفعہ مڑ کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا اور حیرت کی بات تھی کہ دل اس وقت بالکل خاموش تھا۔ اس چہرے کو دیکھنے پر بضد نہیں تھا۔ ارتضا ہمیشہ کی طرح اس نے قریب آتے اس کے بائسیپس پر اپنا مہروتی ہاتھ رکھا تو ارتضا نے بنا اس کی جانب دیکھے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا تھا۔ اس کے اس نروٹھے انداز پر زارا کے خوبصورت ہونٹ اطراتی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ اس شخص کو محبوب ترین تھی۔ اترانا تو پھر بنتا تھا۔ ویسے بھی چاہا جانا کس کمبخت کو برا لگتا ہے۔ ہاں یہ الگ معاملہ ہے کہ جوابی کارروائی میں آپ اگلے انسان کو کیا سونپتے ہیں۔ یہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ زارا کو یہ بات غرور میں مبتلا کرتی تھی کہ سامنے کھڑا یہ شخص اس کی بہن کا شوہر آج بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ پھر وہ کیوں نہ اتراتی پھرتی؟ زاریہ کو ہمیشہ اس کی چھوڑی ہوئی دھتکاری ہوئی شے ملی تھی۔ زارا کو یہی بات مزید زوم میں مبتلا کر دیتی تھی اور اس دفعہ بھی یہی ہوا۔ بظاہر ارتضا پوری کوشش کر رہا تھا کہ کم از کم اس کے سامنے زاریہ پر حق جتائے، مگر ارتضا یہ نہیں جانتا تھا کہ زاریہ ایکٹنگ کے معاملے میں بھی فیل تھی۔ جیسے وہ زندگی کے ہر دوسرے معاملے میں پیچھے تھی، ایکٹنگ اور ایک خوشگوار بیوی کی ایکٹنگ اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ ارے تم تو برا منا گئے۔ ارتضا کے یوں ہاتھ جھٹکنے پر زارا نے اپنے چہرے پر آتے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا تھا۔ سارے سناٹے اور خاموشی میں اس کی ہنسی کی کھنکار تا دیر گونجی تھی، مگر ارتضا آفریدی نے اس کی جانب اب بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے تاثر منہ میں سگریٹ ڈالے کھڑا تھا۔ جانے کیوں، کیا وجہ تھی؟ کیا وہ اپنا آپ اپنی بے بسی ذرا سے چھپانے کی صحیح کر رہا تھا؟ اگر تو ہاں تو یہ کچھ اتنا غلط بھی نہیں تھا۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ جو جنگل میں چھوڑ جائیں ان کو نہیں بتاتے کہ جنگل میں ان پر کیا بیتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ زارا کو مکمل طور پر اگنور کر رہا تھا۔ وہ اس پر اپنی حالت آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی عزت نفس کے باہر کی بات تھی۔ اس عورت سے ملنے والے دھتکار کے بعد کم از کم اس عورت کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ یوں اسے بے عزت کرتی پھرے یا پھر اس کی حالت کا لطف لے۔ لگتا ہے میری بہن بیوی کے کردار میں بھی فیلئر ہی ثابت ہوئی ہے۔ تبھی تو اس کا شوہر یوں رات کی دوسرے پہر اکیلے تنہا کھڑا خود کو سلگا رہا ہے۔ سگریٹ اس کے لبوں سے نکالتے اس نے بڑے مزے سے ہمیشہ کی طرح ارتضا کی اس دواجی زندگی پر تبصرہ کیا تھا۔ اپنی حد میں رہو زارا۔ اشارہ اس کی اس حرکت کی جانب تھا۔ ایک سلگتی نگاہ سے زارا کو نوازنے کے بعد وہ اسے ڈپٹ گیا۔ تم ارتضا، تم مجھے یعنی کہ زارا کو حد میں رہنے کا بول رہے ہو؟ تمہیں تو میں ایسی ہی پسند تھی۔ نہیں،
نہ ڈر، پر اعتماد اور قدرے بولڈ سی۔ اب کی بار وہ بالکل اس کے روبرو آتی لاڈ سے گویا ہوئی تھی۔ ارتضیٰ آفریدی کے کندھے سے ناکردہ گرد ہٹاتے گویا ایک ادا سے کہا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب ارتضیٰ آفریدی نے گہری سانس بھر کر کچھ بہت غلط کہنے سے خود کو روکا تھا۔ کیا وہ اتنا بے غیرت ہو گیا تھا کہ اپنے سامنے وہ اپنی بیوی کی برائیاں کسی کے منہ سے سن کر یوں ہی خاموشی اختیار کر لیتا؟ Stay in your limits۔ اس سے پہلے کہ زہرا کا ہاتھ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سلجھاتا، ارتضیٰ نے 2 قدم پیچھے کو لیتے ہاتھ اٹھا کر سنجیدہ نظروں سے اسے منع کیا تھا۔ ارتضیٰ کی نظر زہرا کے چہرے پر پڑی تھی، جو کہ سنہری بلبوں کی مدھم مدھم زرد روشنی میں بھی کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور خود کو سنوار کر بھی رکھنا جانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جہاں ہوتی وہاں زاریہ جیسی سادہ طبیعت کی لڑکی کہیں نظر انداز ہو جاتی تھی۔ ارے تم برا ہی مان گئے ہو؟ اس کے ہاتھ تھامتے اس نے وہی سگریٹ جو کہ بجھ چکا تھا اس کی راکھ کو جاڑنے کے بعد ہتھیلی پر سجا گئی۔ تو ارتضیٰ نے گہری سانس بھرتے خود کو کمپوز کیا تھا۔ کیا چاہتی ہو زارا؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ کیا وقت ہو رہا ہے؟ اور تمہاری یہاں اس وقت موجودگی بالکل زیب نہیں دیتی، اس لیے اندر جاؤ۔ ارتضیٰ نے گہری سانس بھرتے زارا کو اپنے ازلی نرم لہجے میں کہا تو زارا دل سے مسکرا اٹھی۔ او کام آن، میں کسی غیر کے ساتھ تو نہیں کھڑی، تم میرے بھائیوں جیسے ہو یار۔ اف، یہ حد سے زیادہ پر اعتماد لڑکی ارتضیٰ کا سارا ضبط آزما چلی تھی۔ زارا نے لفظ بھائی کافی جتاتے انداز میں کہا تو ارتضیٰ کو یہ لفظ سراسر اپنے جذبات کی توہین لگا تھا۔ اس کا چہرہ پل میں سرخ پڑا تھا۔ ٹھیک ہے شادی کر چکا تھا، مگر ماضی کے جذبات لگتا تھا اسے ساری زندگی یوں ہی ذلیل اور شرمندہ کروانے کا ٹھیکہ لے چکے تھے۔ ویسے آپس کی بات ہے، بیوی کے ہوتے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بورنگ ہے مانتی۔ ارتضیٰ نے ذرا سے جواب کیا دے دیا تھا، یہ عورت پھر سے شروع ہو چکی تھی، لیکن اس کی بات کو ارتضیٰ بیچ میں ٹوک گیا۔ لسن زارا، اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کر تم سے اپنی بیوی کی برائیاں کروں گا یا پھر سن لوں گا تو یہ ناممکن ہے۔ مانتا ہوں ماضی میں جو رشتہ ہمارے بڑوں نے جوڑا تھا، اسے لے کر میرے دل میں تمہیں لے کر جو جذبات تھے وہ ایک جائز اور فطری بات تھی، لیکن میں تمہیں اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں دوں گا کہ تم میرا یا پھر میری بیوی کا یوں تماشا لگاؤ۔ اس لیے براہ کرم یا تو آج کے بعد مجھ سے مخاطب مت ہونا، اور اگر ہو تو میری کزن کی حیثیت سے۔ تمہاری بہن کے ساتھ تمہارے جو معاملات ہیں وہ تم دونوں سلجھاؤ، مجھے سب میں گھسیٹنے کی یا پھر استعمال کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ میں کاٹ کا الو بالکل بھی نہیں ہوں۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ کہا تھا، زاویان آفریدی جیسی شخصیت تو مجھ میں نہیں شاید، لیکن غصہ مجھ میں ان سے بھی زیادہ بھرا ہے، اس لیے فار دا نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ارتضیٰ نے جیسے سارا معاملہ ہی زارا کو سمجھا دیا تھا، جبکہ زارا کا چہرہ غصے کی زیادتی اور شرمندگی سے بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ تم پچھتاؤ گے، اور ہاں مر کر بھی پیدا ہو جاؤ نا، تب بھی زاویان آفریدی نہیں ہو سکتے۔ انگلی اٹھا کر وہ اسے دیکھتی چبا چبا کر بولی تھی کہ اتنی توہین! زارا کو اپنی اس قدر توہین کہاں برداشت تھی؟ زارا کو کہاں منظور تھا کہ اس کا پرانا عاشق اس کے گرد پروانے کی مانند پھرنے والا ارتضیٰ اس کی اس بہن زاریہ کو ڈیفینڈ کرے؟ نامنظور۔ اور ٹھیک جب یہ دونوں لان میں کھڑے ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے تھے، زاریہ جو کہ ارتضیٰ کو یہاں بلانے آئی تھی، قدرے فاصلے سے ان دونوں کو یہاں کھڑے پا کر وہ اپنا دل محسوس کر واپس اندر چلی گئی۔ ہر سو بکھری سنہری روشنی نے کتنے ہی تعصب سے اس لڑکی کو خاموشی سے یہاں آتے اور پھر اسی خاموشی سے واپس لوٹ جاتے دیکھا تھا۔ معصوم چہرہ بجھا ہوا تھا،
مگر اس کی کشش ہنوز قائم تھی۔ وہ فاصلے پر تھی اس لیے ان کی گفتگو کا سدباب نہ جان سکی، مگر اتنا جان گئی تھی کہ زہرا جو کہنے کو اس کی سگی بہن تھی، اس کا باپ اس کی زندگی سے کبھی نہیں جانے والا تھا۔ زاریہ کو کچھ بھی اب زہرا کا سہارا نہیں مل سکتا تھا۔ شروع سے جو خاموشی سے زہرا کی اپنی زندگی میں شراکت داری محسوس کرتی آئی تھی، وہ تو شاید اب ساری زندگی کا معاملہ بن گیا تھا۔ دل میں تکلیف نہیں ہوتی، یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ ارتضیٰ آفریدی زاریہ کا شوہر تھا۔ بھلے ہی زاریہ ارتضیٰ آفریدی کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں تھی، لیکن ارتضیٰ آفریدی زاریہ کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اور اس معاملے میں عورت مر کر بھی شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن زاریہ بھی خاموشی سے اپنا سب کچھ زہرا کے حوالے کر گئی تھی، جبکہ سنہری روشنیاں زہرا کے جانے کے بعد اب ایک دفعہ پھر سے ان دونوں کی جانب ناگواری سے متوجہ ہو گئیں۔ آؤٹ! ارتضیٰ نے بنا مزید زہرا کی سنے اسے وہاں سے دفان ہونے کا اشارہ کیا، تب وہ منہ ہی منہ میں بکتی جھکتی ولا کے اندرون حصے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کے جانے کے کتنے ہی دیر بعد ارتضیٰ آفریدی خاموشی سے اندھیرے کو گھورتا جانے کن سوچوں میں گم رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے تھپڑ کھانے کے بعد جانے کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکا تھا۔ ساکن کھڑا وہ اس آنکھ بگولا ہوتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ آئلین بھی جیسے کسی طلسم سے آزاد ہوئی تھی۔ ہوش میں آئی تو حیرانگی پہلا تاثر تھا جو وہ محسوس کرنے لگی۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے وہ خود کو گھورتے زاویان آفریدی سے نظریں چرانے لگی۔ لو، یہ دوسرا گال بھی حاضر ہے۔ یہاں۔ زاویان آفریدی نے چمکتی آنکھوں سے اپنا دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دیا تو آئلین اسے غصے سے گھورنے لگی۔ زیادہ میرے سامنے اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے مسٹر زاویان۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے؟ ہاں، آپ کو اندازہ ہے آپ کی حرکتیں سب کی زندگیوں کو کس طرح اثر انداز کر رہی ہیں؟ آئلین کی نظروں کے سامنے بے ساختہ کچھ دیر پہلے کا منظر لہرانے لگا تھا، جب یہاں زاویان کے روم میں آتے ہوئے رستے میں اسے سلمیٰ بیگم مل گئی تھی۔ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اور سوجی ہوئی آنکھیں لیے وہ آئلین کے آگے ہاتھ جوڑے ان کے بیٹے کو روک لینے کے لیے التجائیں کر رہی تھی، اور اس کے خود کے پاس انہیں دینے کو تسلی کے دو لفظ نہیں تھے۔ خاموشی سے انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگانے کے بعد وہ اسی خاموشی سے ان سے الگ ہوتی آگے بڑھی تھی۔ میں اب آئلین کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کروں گی۔ اپنے ناقدرے پوتے کو روکنے کے لیے میں پھر سے اپنی معصوم پوتی اس کے حوالے نہیں کر سکتی۔ آپ سب کو اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ التمش کی مورے نے جب زمینہ خاتون سے منت کی کہ وہ آئلین کو سمجھائیں تو ان کے روم سے باہر سے گزرتی آئلین کے قدم اپنے نام پر تھمے۔ لب کچلتی سر جھکائے وہ جانے کتنے ہی لمحے وہیں کھڑی ذہن میں تانے بانے بننے لگی تھی۔ پھر جیسے صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے وہ زاویان کے روم میں خود اپنی رضا سے آ پہنچی تھی، اور اب وہ اس پر ہاتھ اٹھانے کا جو گناہ سر انجام دے چکی تھی، اس کے بعد آئلین کو زاویان آفریدی سے اس رد عمل کی امید نہیں تھی، جس پر اسے مزید ہی غصہ آنے لگا۔ جبکہ آئلین کے نئے الزامات پر زاویان آفریدی سرد سانس بھر کر رہ گیا۔ لک آئلین، میں کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر رہا۔ مجھے تو خود سکون نہیں ہے یار۔ معافی تم سے مانگ چکا ہوں، شرمندہ ہوں میں تم سے، خود سے، اس گھر کے ہر فرد سے۔ اس کمرے میں رکنا میرے لیے محال ہے جہاں میں نے تمہارے ساتھ اپنی زندگی کی خوبصورت ترین رات گزاری تھی۔ جبکہ زاویان کی اس بات پر آئلین کے چہرے پر سرخی دوڑی تھی۔ ہاں، یہ سچ ہے، وہ سب میں نے بلا شبہ غصے میں کیا، لیکن مجھے اس بات کو ماننے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ میں آج تک اس رات کے سحر سے نہیں نکل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک تم مان نہیں جاتی میں منظر سے غائب ہو جانا چاہتا ہوں، اور ویسے بھی میں ادھر رکا تو تم بار بار مجھ سے علیحدگی پر زور دو گے، جو کہ میں کسی صورت نہیں چاہتا۔ اس لیے میں یہاں نہیں رک سکتا۔ زاویان آفریدی نے نہایت رسانت اور نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ پھر سب میں باقی سب کا کیا قصور ہے؟ آپ کی مورے کا، دادی کا، ان سب کا کیا قصور ہے؟
آپ پہلے میرے قصوروار بن کر یہاں سے بھاگے تھے اور اب مجھے قصوروار ٹھہرا کر یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں نہیں جاتا یہاں سے۔ زبان آفریدی نے لوہا گرم دیکھ بات شروع کی، جبکہ آئلین اسے سوالیہ نظروں سے گھورنے لگی۔ تم واپس اپنی اصل جگہ آؤ، اپنے اصل مقام پر واپس آ جاؤ، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ نہایت تسلی سے اپنی فرمائش کا اظہار کیا گیا تھا۔ آپ انتہائی خود غرض انسان ہیں۔ آئلین نے تعصب سے اسے دیکھتے طنز کیا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ دونوں بازو سینے پر باندھے وہ اسے اپنے پاس واپس آنے کے لیے کنونس کرنے لگا، جبکہ آئلین کی نظروں کے سامنے صبح کے ہوتے سارے واقعات پے در پے لہرانے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں صرف کیان کی ماں کی حیثیت سے رکوں گی۔ آپ کی بیوی بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ آئلین نے اپنی جانب سے بڑے ہی کوئی پتے کی بات کی تھی۔ زاویان افریدی کے ہونٹوں پر اپنی بیوی کی اس معصومیت پر بڑی ہی دل فریب مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ جو حکم۔ آئلین نے اس کی شوخ نگاہوں سے نظریں چرائی تھیں۔ مطلب کہ تم واپس اس روم میں آ رہی ہو پھر، رائٹ؟ زاویان نے معصوم بن کر کنفرم کرنا چاہا تھا، جس پر آئلین نے اسے گھورا۔ ہاں یار، کنفرم کرو تاکہ میں یہ سامان اپنی جگہ پر واپس رکھوں۔ جبکہ آئلین اس کے لہجے کی شوخی اچھے سے نوٹ کر چکی تھی، اس لیے اسے گھورتی وہ روم سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے وہ زاویان آفریدی کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سونپ گئی تھی۔ پھر بس زاویان آفریدی کے رکنے کی خبر پورے ولا میں پھیل گئی اور زاویان آفریدی اس کے تو چہرے سے مسکراہٹ جیسے چپک سی گئی تھی۔ اس وقت بھی کچن میں چولہے کے سامنے کھڑا آج وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا سوچ سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ کافی کے لیے دودھ سامنے چولہے پر رکھا ابل رہا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو ہوش میں آیا۔ ارتضیٰ کا چہرہ دروازے پر نمودار ہوتا دیکھ وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جبکہ ارتضیٰ آفریدی بھی بے دہانی میں کھڑا اپنے سامنے کھڑے خوبرو لالا کا موازنہ خود سے کر رہا تھا۔ زارا کی باتوں کا اثر ابھی تک حائل نہیں ہوا تھا، ابھی تک زائل نہیں ہوا تھا، لیکن اپنے ہی بھائی سے حسد کرنا بھی ایک نچلے درجے کا گناہ تھا، جس کا مرتکب ارتضیٰ آفریدی زندگی میں کسی بھی مقام پر نہیں ہونا چاہتا تھا۔ لگتا ہے تم دونوں میاں بیوی کی آج کی رات روٹھنے منانے کا سیشن چل رہا ہے۔ زاویان آفریدی نے ہاتھ میں تھاما بیٹر سنک میں پھینکتے ارتضیٰ کو شرارتی نظروں سے دیکھتے کہا تو ارتضیٰ آفریدی کے ماتھے پر چھوٹے چھوٹے بل بکھرے۔ مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ ارتضیٰ واقعی زاویان آفریدی کی بات نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہاری بیوی زاریہ کو دیکھا تھا، وہ لان کی جانب نکل رہی تھی۔ ارتضیٰ آفریدی جو آگے بڑھتا پانی کا گلاس ڈسپینسر سے بھر کر منہ سے لگا چکا تھا، پوری طرح زاویان آفریدی کے بات پر چونکا۔ وہ اگر باہر آئی تھی تو اس کے پاس کیوں نہیں آئی؟ وہ محض خود ہی سوچ سکا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ زاویان آفریدی نے دودھ کپ میں انڈیلتے سنجیدہ سے تاثرات ارتضیٰ کے چہرے پر دیکھ پریشانی سے استفسار کیا تھا۔ نہیں، میرا سب ٹھیک ہے۔ وہ مشکل مسکراتے اس نے اس بات میں سر ہلاتے زاویان کو مطمئن کیا اور کچن سے نکلتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ زاریہ سے بات کرنے کا ابھی اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ وہ خاصا الجھا اور تھکا ہوا تھا۔ ویسے بھی زاریہ کی حرکت وہ ابھی تک بھولا نہیں تھا، لیکن اس سب میں ارتضیٰ یہ نہیں جان پایا تھا کہ زاریہ اب شاید اس کی جانب کبھی نہیں بڑھنے والی تھی، کیونکہ زبردستی وہ کسی کی زندگی میں نہیں گھستی تھی اور نہ ہی اسے زبردستی کسی اور کی جگہ لینے کی عادت تھی۔ اگر ارتضیٰ آفریدی زارا کو آج بھی پسند کرتا تھا تو زاریہ آج کے بعد خود کو ارتضیٰ آفریدی سے کوسوں دور رکھنے کا پکا عہد خود سے کر چکی تھی۔